बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपके दिन का आगाज हमें देखने से पहले बहुत अच्छा हुआ होगा, हमें देखकर और भी खुशगवार आपका मूड हो गया होगा। ऐसे ही लेकिन बात यह है कि हर रोज हर दिन गुजरते के साथ दो चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक तो अदम एतमाद, दूसरा महंगाई, तीसरा गर्मी। तो कैसे गर्मी आपने शुरू में आपने दो कहा, फिर आपने गर्मी को ऐड कर दिया। गर्मी यू कैन फील ऑल द टाइम। गर्मी ऐसी है सुबह से लेके शाम तक आपको महसूस होती रहती है और अपनी याद दिलाती रहती है कि भूलना मत मैं हूँ। और फिर आपको क्या याद आता है? एसी ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो, फिर बिल क्या आता है? इतना बड़ा सा बिल आता है। तो जनाब ये हमारी जो गर्मियों के मसाइल हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि बिजली भी चली जाती है अक्सर और बेशतर, और बरसात होती नहीं है, बादल आते हैं बरसते नहीं है। ये ना हो कि यहाँ पर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, नैन बरसना शुरू हो जाए तो लोगों को परेशानी हो। लेकिन बात यह है कि काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हल हम लोग चाहते हैं और उसके लिए तगदो करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि हमारी सियासी जो लीडरशिप है, या बल्कि हमारी लीडरशिप है ओवरऑल, अब वो रियलाइज़ करेंगे और ताकि मुल्क जो है वो पॉजिटिव किसी डायरेक्शन में जाए। एक एक नहीं, दो कदम पीछे हटे, मुल्क का सोचें, मिल बैठने का सोचें, आवाम का सोचें। खुदारा जो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, बिल्कुल हम भी आवाम में से हैं। जी। सो टॉप स्टोरी से तरफ बढ़ते हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह मनाने का ऐलान। तशद्दुद और शरपसंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाने की तायीद। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि कारकुनों से कहा था कोई कितना ही इश्तियाल दिलाए पुरअमन रहना। आजादाना इंक्वायरी होगी तो साबित करूंगा कैसे बंदूक बरदारों को पुरअमन मुजाहिरीन की सफों में दाखिल किया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 9 मई के वाकयात काबिले मजम्मत और काबिले शर्म है। हर पाकिस्तानी रंजीदा है। वाकई की तहकीकात में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दी जाए। दुनिया भर में आज हाई ब्लड प्रेशर का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 2 करोड़ अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। बुलंद फिशार खून गुर्दे के मर्ज की बड़ी वजह है। ग़िज़ाई एहतियात के साथ साथ वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम शुरू में बात भी कर रहे थे कि मुल्क के हालात किस जानिब जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी जो है वो सोच रहा है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अच्छा, बल्कि डिस्कशन ये गली मोहल्ले चौक चौराहे जहां पर आप जाएंगे डिस्कशन यही हो रहा होगा। हर नया दिन लोग ये सोचते हैं शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन वो मजीद उलझने लेकर आता है, मजीद पेचीदगियां लेकर आता है और कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है। ऐसे में अशफाक फिर ये हुआ कि अब थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि ये गुफ्तगू अब पनप रही है कि जनाब सोचें, मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, और हम भी आज इस प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश कर रहे हैं। खैर, जो हम आपको कल की अहम डेवलपमेंट है वो भी साथ में बताते जाएं, वो ये है कि वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज से मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया। पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का फैसला हुआ। इस पर इत्तेफाक हुआ। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव जो कि 9 मई को हुआ, उसमें मुलव्वस 5000 से ज्यादा शरपसंदों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वजीर आजम का कहना है कि 9 मई के वाकयात से हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। इन वाकयात को करोड़ों पाकिस्तानियों ने जो देखा वो उस पर अफसोदा है। अच्छा, पहले सिर्फ 12 मई का तस्करा होता था, लेकिन अब 9 मई का भी तस्करा होगा और यौम सियाह के तौर पर उसे मनाया जाएगा। कौमी सतह पर ये ऐलान किया गया है और साथ ही कहा गया कि मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे ये तो एक ऐलान अमूमी तौर पर भी होना चाहिए और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। और साथ ही शुरका ने, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान भी किया है। और बाकी यह है कि जो कार्रवाई जिस नौयत की जाएगी, जिस तरह से होगी, इस पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नईम खालिद लोधी, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए अलग वक्त निकाला। ये जो गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ, पहले आपके इल्म में होगा कि इजलास होना था, फिर उसके बाद उसको मुलतवी किया गया, अब दोबारा हुआ, और जो उसमें फैसले उठाए गए हैं वो कितने अहमियत रखते हैं?
دیکھیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ پورے قوم میں اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے، جو بہت ہی گھنونے ہوئے حملے، جس میں آپ کو پتہ ہے جو ہمارے نیشنل سمبلز ہیں ان پہ حملہ ہوا، جو ہمارے شہداء ہیں ان کے تصاویر کی بےعزتی کی گئی، جو آرمی کے سمبلز ہیں ان کو تخت و تاراج کیا گیا، تو کسی بھی صورت میں کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. اس میں تو کوئی دوسری رعایت نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کہے گا کہ نہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ تھے کون. اس میں صاف ظاہر ہے کہ کچھ شواہد ایک سائڈ سے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے شواہد دوسری سائڈ سے پیش کیے جا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور لوگوں کو بڑی سخت سزائیں ملنی ہے، تو اس کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے وہ بہت ہی ارک ریزی کے ساتھ کوئی نیوٹرل پارٹی کرے. میرا خیال ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ پورے اس چیز کو دیکھے کہ یہ کیسے ہوا، جو انہونی ہے وہ کیسے ہوئی، جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کور کمانڈر کے گھر تک اندر لوگ چلے جائیں اور کوئی آگے سے مزاحمت نہ ہو. جی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر میرا خیال ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اس کو فوری طور پہ نیشنل لیول پہ منانے والی بات ہے، میں اس کا حامی ہوں کہ ذرا ٹھہر جانا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے اندر عین ممکن ہے اور وہ اس کا عدلیہ بھی وہ دے رہے ہیں، خاص کر جو آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے بات کہ اس میں عین ممکن ہے کہ باہر کے لوگ بھی ملوث ہوں. پہلے جو بات آئی تھی نا کہ اس میں دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے سہولت کار بھی مقامی ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. تو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی آپ کر سکتے ہیں دو قسم کے لوگوں کو جو کہ بغاوت میں ملوث ہوں اور جو جاسوسی میں پکڑے جائیں. تو اگر یہ بیرونی جاسوسوں کا کام ہے اور کچھ اندرونی لوگوں نے بغاوت کی ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ اس پر سر جیسے آپ نے کہا کہ ایسے واقعات ہوئے جو کسی نے بھی اینٹیسپیٹ نہیں کیے ہوئے تھے کہ اس حد تک بھی واقعات ہو سکتے ہیں، پھر اب آگے کیسے ان چیزوں کو روک تھام کے لیے کیا مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں؟ ظاہر ہے جنہوں نے کیا ان کو تو کٹہرے میں لانا چاہیے، لیکن اب آگے ایسے واقعات نہ ہو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو؟ جی ایک تو یہ نا کہ دیکھیں اس میں کچھ یونیفارم والے لوگوں سے بھی کوتاہی ہوئی ہے اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے لوگوں کا. تو ایک تو یہ بہت پہلی تو بات یہ کہ سخت سزائیں دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکے انتظام کرنے چاہیے. ان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، ہر قسم کے پولیس ہے، رینجرز ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں جب آپ کہیں کہ جی میں اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاؤں گا، بالکل صحیح جذبہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی جو پراپرٹی ہے چاہے پرائیویٹ ہے چاہے ملٹری کی ہے چاہے نیشنل پراپرٹی ہے اس کو تخت و تاراج لوگ کرتے رہے اور پھر بھی آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا. یہ تو مناسب بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 5000 لوگ پکڑ لیے ہیں اور خاص کر جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ آپ نے پکڑ لی ہے. اچھا نعیم خالد لودھی صاحب میرا ایک نقطہ نظر اس پہ ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ مادر پدر آزاد ہے، کوئی اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. وہ چل ہی نہیں رہا. آپ جب چل رہا تھا تب کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی سے اختلاف رائے ہو، مثال کے طور پر آپ کی ذات سے کسی کو اختلاف رائے ہو، مجھ سے کسی کو اختلاف رائے ہو، تو نہ آپ کی شخصیت دیکھیں گے، نہ آپ کے کارنامے دیکھیں گے، وہ آپ کے گھر تک پہنچیں گے، زبانی کلامی آپ کے خاندان تک پہنچیں گے، ایسی ایسی شرمناک باتیں کہیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیکاز دے آر انونسبل. اور ہم یہی بات کیا کرتے تھے کہ یہ کی بورڈ واریئرز جو ہیں وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ پہلے عزت و احترام ہوتا تھا کسی کا، وہ نہیں رہا. اب سلسلہ یہ ہے کہ وہ بڑھ کے بات یہاں تک پہنچ چکی ہے بیکاز دے تھاٹ کہ دل گیٹ اوے ود دیٹ. ایک تو یہ ہے کہ چلو کسی نے ورغلایا، کسی نے للکارا، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنا بھی انسان کا کوئی کنٹرول ہوتا ہے، جو بھی ہو، جس بھی طرح کا معاملہ ہو. تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ اوور آل چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی اس میں دیکھیں ایک میں 2-3 باتیں آپ نے کہی اور میں اس کا وہ بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ یاد رکھو میرے بیٹے کہ جب آپ کے جسم پہ کوئی پھوڑا نکل آئے یا کہیں پر تھوڑا انفیکشن ہو جائے تو اس کا جواب اس پھوڑے کے اوپر ہتھوڑا مار کے نہیں دیا جاتا. ہتھوڑا ماریں گے تو وہ اور بکھر جائے گا اور پرابلم ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بھی سمجھیں گے. جس قسم کی آپ کو مرض ہے آپ کو اسی قسم کی دوائی دینے کی ضرورت ہے. 2 کام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. ایک تو یہ کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں، ٹویٹر کو بند کر دیں اور فیس بک یہ تو بالکل نہیں ہے، بالکل صحیح. اس کے اوپر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ اس پر آتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو ٹویٹر اور فیس بک پہ کہیں کہ ان کا جواب دیں.
اور جو صحیح منطق کی چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپیل کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا کوئی سافٹ ویئر بنائے, کوئی ایسی سائٹس بنائے جہاں پہ لوگ جا کے ہر جو بھی پوسٹ ہے اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کر سکتے ہیں. آج تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ لپ سنکرونائزیشن ہوئی ہے یا فوٹو شاپ ہوئی ہے یا آج کی تاریخ میں. یہ طریقہ ہے ان چیزوں کو فائٹ کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ پکڑ لو سب کو, جکڑ دو, اندر کر دو. ٹھیک ہے, بٹ کانسیکوینسز ایکشنز کے ہونے چاہیے. ظاہر ہے جب ایکشنز کے وہی بات کانسیکوینسز ہوں گے, ان کا منطقی انجام ہوگا تو ہی لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے کہنا چاہیے نا, پھر آپ ضرور پکڑے لوگوں کو. یہ جب اندھا دھند آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں بھر دیں گے تو جب لیڈرشپ خاص کر اندر ہوگی تو جو لوگ ہوں گے وہ ان گائیڈڈ ہوں گے, وہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل میں کہوں گا لیڈرشپ کو چھوڑیں, ان کے ذمہ لگائیں کہ اگر اب آپ کے علاقے میں کوئی چیز ہوئی تو آپ ذمہ دار ہوں. یہ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. نعیم خالد لودھی صاحب اس پہ بات کر رہے تھے. اور ظاہر ہے جو سوشل میڈیا کی بات ہے وہ ایک بہت ہی ہیوج ڈیبیٹ ہے, کیونکہ اس سے آزادی بھی ملتی ہے لوگوں کو, لیکن پابندی بھی باعث پریشانی کہ آپ کے میرے لیے نہیں رہا. لیٹ می کمپلیٹ. آزادی بھی ملتی ہے لیکن پابندی اگر کوئی ایسی حکومت آ جائے, لیٹ سپوز ہم کسی اپنے ملک کی بات نہیں کر رہے, کسی اور ملک کی, جو یہ چاہتی ہے جی میرے مخالفین کی آواز میں ٹوٹلی دبا دوں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ون سائیڈڈ جو ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہو, پھر ہی جا کے آپ اسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ون سائیڈڈ ہوگا تو آپ دیکھیں چینلز کس طرح بند ہو جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا بھی بند ہے. سو واٹ ڈو یو سے؟ اچھا میں بات کرتا ہوں. میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے بھائی کہ سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ وہ بڑی آزادیاں انہوں نے دے رکھی ہیں. اس سے پہلے جو حکومت تھی ان کو بھی یہ لگتا تھا, لیکن اس وقت بھی پیکا آرڈیننس سمیت کئی چیزیں, اس وقت بھی کئی صحافیوں کے ساتھ واقعات کس طرح کے پیش آئے تھے سب کے سامنے ہیں. معاملہ سارا یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ, نعیم خالد لودھی صاحب فرما رہے تھے کہ اختلاف رائے رکھنا, آپ جا کے جواب دیں. جو شخص غلاظت بھری زبان استعمال کر رہا ہو صدف, آپ کس طرح سے اس کے ساتھ جا کے اختلاف رائے یا کس طرح سے آپ جناب کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ بلاک کر دیں یا پھر اسی کے لیول پہ آ کے آپ بات کریں, یا آپ رپورٹ کر دیں. اور رپورٹ بھی کہاں کریں؟ اس رپورٹ کرنے پہ کبھی کیا کوئی عمل ہوتا ہے؟ رپورٹ کا ظاہر لینگویج بیریئر ہے, اگر انگریزی میں ہوگا تو رپورٹ ہو پائے گا, ادروائز نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں, بڑی ہیوج ڈیبیٹ ہے, اس پہ آگے بھی بعد میں بات کریں گے. اچھا جی, اب ذرا آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ نیب راولپنڈی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 18 مئی کو طلب کر لیا, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان کو نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں طلب کیا گیا ہے. اور اس کیس کے حوالے سے جو دستاویزات ہیں وہ بھی انہیں ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہیں, جو بھی ان کے پاس ہوں گی. اور یہ وہی ہے القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے, اس کا نام چینج ہو گیا ہے. اس سے مسلسل عمران خان اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کارکنوں سے مسلسل جو بھی کہا, جو بھی اشتعال انگیزی ہو, آپ نے پرم رہنا, احتجاج کرنا ہے. ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں, آزادانہ انکوائری ہوگی تو ثابت کروں گا کیسے بندوق برداروں کو پرم مظاہرین کی صفوں میں داخل کرایا گیا. یہ ان کا ورژن ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا. اچھا, اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں وہ فرماتی ہیں کہ 9 مئی سانحے کی منصوبہ بندی عمران خان کے حکم پر زمان پارک میں ہوئی. اچھا, وہ پہلے اریسٹ ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کی. پھر کہتی ہیں کہ اب عمران خان وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, اس شخص کی پوری سیاست انتشار اور فتنہ فساد پر مبنی ہے. کل فواد چودھری کی گفتگو بھی سامنے آئی اور ان کی خود کی جو ساری ہم نے دیکھا دن بھر صورتحال رہی, اسٹرگل رہی ان کی, جو ان کو پہلے ان کے رہائی کے آرڈر جاری ہوئے, جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے وہ دوبارہ پولیس وہاں پہ انہیں نظر آئی, وہ بھاگتے ہوئے پھر ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر پہنچے. دوران وہ گر بھی گئے تھے, ہانپتے کانپتے, بہت ہی ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف دہ مناظر تھے. یہ دیکھ لیں ذرا, تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں نا کہ یہ بیٹھے گاڑی میں, ادھر سے انہوں نے پولیس کو آتے دیکھا, پھر فواد چودھری صاحب نے اپنی استطاعت کے مطابق دوڑ لگائی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے رفقا بھی ساتھ تھے. اچھا, جو آس پاس دوسرے پولیس والے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ جا کہاں رہا ہے یا ہو کیا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے وہ آگے, پھر ہم نے اگلی فوٹیج دیکھی, اس کے اندر وہ ہانپتے کانپتے ان کو بازو سے پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے. ہی لاسٹ بیلنس ایز ویل, گرے بھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. کچھ اس حوالے سے یہ خبر آئی کہ وہ ان کے پاس روپ کارڈ نہیں تھے, وہ ویٹ کر لیتے ریٹرن آرڈر کا, تو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ایکچوئل سچویشن, تھوڑی مس کمیونیکیشن ہوئی تھی, آئی ڈونٹ نو کیا ہوا. لیکن پھر اس کے دوبارہ وہ آئے کافی دیر بعد, میرے خیال میں رات کے ٹائم کے اراؤنڈ, اور انہوں نے آ کر جو گفتگو کی میڈیا کے سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات قابل مذمت ہیں, ہر پاکستانی رنجیدہ ہے, قابل شرم واقعات ہیں. واقعے کی تحقیقات اور ملوث افراد کو
قرار واقعی سزا دی جائے۔ تعلق ضلع جہلم سے ہمارا جو تمام علاقہ ہے یہ شہیدوں کا اور غازیوں کا مسکن، ہمارا تو کوئی قبرستان ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں ہے۔ یہ جو رشتہ ہے ہمارا، ہمارے خاندانوں کا رشتہ، ہمارے لہو کا رشتہ، یہ ہر رشتے سے زیادہ مقدم ہے۔ 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے، جس طرح سے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اوپر جو واقعہ پیش آیا، جو GHQ میں معاملہ درپیش آیا، ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے، جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے، کہ وہ اس پہ رنجیدہ اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہوں، اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ PTI کے ہیں چاہے PTI کے نہیں ہیں، وہ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ ہمارا پاکستان سے تعلق ہے، اور جس کا پاکستان سے تعلق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اسی نقطۂ نظر اور اس کے مد نظر جو ہے وہ ہمیں اپنی پالیسیز کو بنانا چاہیے، اس کے مطابق ہی ہم نے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنے ہیں۔ جی، تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ PTI کے رہنما محمود مولوی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کل یہ ان کی جانب سے اعلان کیا گیا، جی کراچی سے، اور پھر کہتے ہیں کہ پارٹی چھوڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہ گیا ہوں نہ جاؤں گا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور، یہ جو ہو رہا ہے ساری صورتحال اب ہمارے سامنے ہے، پورا ہم نے ظاہر سارا واقعہ ریلیٹ کیا اور کیا ہو رہا ہے، اب ہوگا کیا آگے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین تو جلسہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، دوسری جانب جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لانا ہے، تو آپ کہاں پر سچویشن جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی جلدی یہ جو معاملہ ہے 9 مئی کا ملزمان کو سزاؤں سے متعلق اس پر عمل درآمد دیکھ رہے ہیں؟ ٹوٹل آپ نے 4 سوال کیے ہیں، ایک ایک کر کے میں جواب دے دیتا ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، جو پہلا سوال ہے سب سے ہم جو سارے پاکستانی اسی کے اوپر اب سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہوگا کیا۔ دیکھیں، پرسوں آپ نے دیکھا کہ صبح سپریم کورٹ کے اندر جب کیس چلا، وہ اس پہ جو خاص ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے، وہ انہوں نے یہی کہا کہ جو حالات و واقعات اس وقت ملک کے بن گئے ہیں، ملک کی معیشت کا جو حال ہے، ملک کے اندر یہ جو سماجی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، واحد حل ہمیں ایک ہی نظر آ رہا ہے، وہ ہے مذاکرات، اور جو ہے دونوں جماعتوں کو، اپوزیشن اور حکومتوں کو اور حکومت والوں کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے تو کوئی حل نہیں نظر آ رہا۔ اسی دن شام کو اسپیشل کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کا سارے کا سارا پڑھا ہوگا جو اعلامیہ، تو اس کے اندر بہت واضح انداز کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ملک کے اندر جو ہے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، اور اس سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کے جو سیاسی بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فورم ہے اگر کسی بھی سطح کے اوپر مدد کر سکتا ہے، کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ کرنی ہے۔ کل رات کو آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی اس بات پہ زور دیا گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو ہم بھی آپ کے ساتھ صبح پروگرام میں اپنے پروگرام کے اندر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جتنی مرضی زیادہ لڑائی ہو، بڑا مسئلہ ہو، واحد حل یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مل بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو یہ ہفتہ 10 دن اور لڑائی کر لیں، مہینہ اور لڑائی کر لیں ہمارے سیاستدان، ایونچولی کسی نہ کسی سطح۔ لیکن خاور صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم نے مختلف آپشنز پہ بات کی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر نہیں، سجیشن دی گئی تھی کہ آپ لوگ مذاکرات کر لیں، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا۔ جب ہم نے 14 مئی سے پہلے یہ بات کی یا عمل درآمد سے متعلق بات کی، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ معاملہ ہو سکتا ہے توہین عدالت کی طرف جائے، کیونکہ عدالتوں کا کام ظاہر ہے کہ فیصلے کرنا ہے اور فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ہے۔ اب دوبارہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ یا جو شنید سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ ایسے میں اس ساری صورتحال میں، سارے کیوٹک سچویشن میں جو آئین پاکستان ہے اس کی پاسداری کہاں گئی پھر؟ بڑا اچھا سوال ہے ستی صاحب۔ اس میں دیکھیں، جو اب جو ہے ایک آرڈر کا انتظار ہے جو کہ 14 مئی کے حوالے سے جو پنجاب میں انتخابات
होने थे, हुक्म आया था और हुक्म अदूली हो चुकी हुई है। बिल्कुल ऐसे। आईने पाकिस्तान तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, वो ऑर्डर भी इन द फील्ड है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है यकीनी तौर पर कोई ना फर्दर ऑर्डर आना है। आईने पाकिस्तान तो के ऊपर अमल आपको करना ही है हर हाल के अंदर, लेकिन मौजूदा जो एक गैर मामूली सूरत पैदा हो गई हुई है कि एक सरीखन खिलाफ वर्जी हो गई, वो तो हमने सबने देखा, उसके ऊपर सारे मामला हो गए। अब आईने पाकिस्तान को वाहिद हाल तो वही है कि आपने उसके ऊपर अमल करना है। उसके ऊपर अमल किस अंदाज से होना है, जाहिर है पार्लियामान के अंदर जमातें जो मौजूद हैं वो आइन की एक मुख्तलिफ तशरीह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब आला, आपको पता है वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई उसको मुतनाज़ा बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर जो तकारीर हुई वो भी आपने सुनी, सारे क्या खबर। अब तो जब वो धरना दिया तो मरियम साहिबा ने तो वहीं पर इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया, तो यहाँ आइन की तशरीह की तो बात बहुत पीछे ही रह गई है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, देखें लड़ाई हो रही है ना, जब लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई के दौरान फिर जो तौजीहात दलाइल दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं उसके अंदर गुस्सा होता है, क्योंकि उसके अंदर वो जो मंतक कम होती है गुस्सा ज्यादा होता है, जाहिर है। और ये पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हमारी जो सियासी लड़ाई है, अब देखे ना, मैंने और आपने तो कम से कम पिछले 20-25 साल में जो देखा है उससे पहले भी होती रही हैं। 70s के हालात वाक़यात आप पढ़ लें, 90s में ले लें, 50s के अंदर इवन जब पाकिस्तान बना उसके फौरन बाद ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के जो सियासतदान लड़ना शुरू हो गए, उसका फायदा किस तरह सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने उठाया और फिर सारा मामला, वो बदकिस्मती हमारी के हमारे मुल्क के अंदर जो जमहूरियत जिस अंदाज से परमनी चाहिए थे वो नहीं बन ऐसा ही है। अब जो यहाँ तक जिस लेवल पे जिस नहज पे सियासत हमारी पहुंच चुकी हुई है, अब देखे ना ये 9 मई का वाकया है, कोई ज़ही शऊर पाकिस्तानी इस हवाले से इसको कंडोन नहीं कर सकता, इसको कंडेम ही करेगा। मतलब ये है कि कोई भी आप जो है इमलाक हो, वो निजी हो या चाहे गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर की हो, आप कैसे ऐसे काम कर सकते हैं? नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और वो क्यों कर हुए, क्या हालात वाक़यात बने, उसके ऊपर अब पीटीआई की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब 2-3 दिन से वो अपनी वो पुरानी तकारीर के टुकड़े बता रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और पीटीआई की तारीख भी आपने देखी कि एक बात तो कम से कम समझ में आती है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर अगर ये रिएक्शन आया, जब उनको गोली लगी उस वक्त क्यों नहीं ऐसा रिएक्शन आया, ये भी इमरान खान ने सवाल उठाया। अब इसके ऊपर भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में जो भी। लेकिन एक चीज थी खावर, मैं ये बात करता हूं कि जब तस्करा किसी भी चीज की गुफ्तगू की जाती है, बात की जाती है, तो उसके अंदर हमारी लीडरशिप किसी भी जमात की उनको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि आपका कहना एक अलग चीज है, किसी का उसको किस अंदाज से लेना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हो सकता है कि खान साहब जब बात करते हो या कोई भी हमारी लीडरशिप बात करती हो तो उनका मकसद ये ना हो। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद जाते हुए वो दरख्तों के जलाने के वाकयात भी रोनुमा हुए थे, उस वक्त भी उस पर बात उठी थी। वो वैसे दरख्तों को ही एक तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, लेकिन दैट वाज एन इंडिकेटर। कोई भी सियासी जमात हो, मैं किसी एक मखसूस जमात की बात नहीं कर रहा, और उनकी आड़ में लोग फायदा भी उठा सकते हैं, जिस जानिब खान साहब इशारा भी कर रहे हैं कि जी मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, कोई बैरूनी हाथ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन कंट्रोल करना तो जाहिर है कि बहुत जरूरी है इस वक्त मुल्क के लिए चीजों को। जी देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के 2 बड़े इदारे, सबसे बड़े फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से जो एक वाज़े पैगाम आ रहा है, आपके तमाम जो दोस्त ममालिक हैं, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, हर तरफ से आपको एक ही मैसेज आ रहा है कि आपके मुल्क के अंदर ये जो सियासी बगाड़ है, लड़ाई है, अदम इस्तेहकाम है, इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपका मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की नहीं हो सकती। इसको बेहतर कर रहे हैं, इसका कोई हल निकालें। हम सारे लोग यही मशवरा दे रहे हैं। तो अब सियासतदान हमारे अब कितना किए और बंद गली में जाएंगे, मुल्क को लेके जाएंगे, वो आप जो मुआशी हालत तो आपके सामने ही है। दुआ करें और रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं और आप सुबह ये प्रोग्राम के अंदर बात भी करते रहेंगे कि अनटिल ये बात नहीं करेंगे, इसका कोई सियासी हल नहीं निकालेंगे, तो लड़ाई में सदी साहब और सदफ उसका फिर नुकसान होता है। नुकसान वो आपने देखा, फिर वर्ल्ड वार 2 के अंदर 50 मिलियन जो है लोगों की जानें ज़ाया हुई थी, और इवेंचुअली जब मिल बैठे
پھر وہی یورپ کٹھے ہو گیا, پھر بارڈر انہوں نے ختم کیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہم نے دنیا میں ایسے تاریخ بھری پڑی, ایسے تنازع ہیں جن کو لگتا تھا یہ کبھی بھی حل نہیں ہو پائیں گے, لیکن وہ ہوئے, ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات ڈائیلاگ کے ذریعے ہوئے. تھینک یو سو مچ. خاور گوبن ہمارے ساتھ تھے. اور ظاہر ہے جب آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیجولٹی جو ہوگی وہ عوام کے مفاد کی ہوگی, کیجولٹی آئین کی ہوگی. تو یہ ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہے جس پہ سب کا کنسنسس ہے, تو اگر اسی کے مطابق چلیں تو یہ حالات سدھر سکتے ہیں. چلنا ہے تو چلیں, ورنہ پھر آئین اپنا راستہ خود ڈھونڈے گا, ون وے اور دی انادر, اور سیاستدانوں کو اس کا نقصان ہوگا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر جی. تو ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ظاہر ہے 9 مئی کے تناظر میں ہی صورتحال پر بات ہو رہی ہے, تب آپ کو ہم یہ بتائیں کہ جناح ہاؤس لاہور میں سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری ہے, اور شرپسندوں کے ہاتھوں نظر آتش کیے گئے. جناح ہاؤس کو 2 روز قبل سول سوسائٹی برداشت کیا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا, تو یہ تو پھر وہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے اس کو محکمہ پولیس میں نوکری کرنے کی اجازت دی. فائرنگ کی گئی اس کی جانب سے کہ ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کی اسیسمنٹس ہوتی رہتی ہیں پولیس میں, یہاں پر خاص طور پر یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا, اگر فوری طور پر, جیسے یہ بات بالکل درست کہی جا رہی ہے کہ اگر پہلے سے جیسے فوراً انسٹنٹلی کل یہ واقعہ پیش آیا, اس کے بعد شام کو یہ سرکولیٹ کر رہا تھا, بعد میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو نیو اباؤٹ اٹ اینڈ یو ور ہائیڈنگ اٹ. تو پھر یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اس کے متعلق افسران کی ذمہ داری بنتی ہے, جن لوگوں کا کام ہوتا ہے, یہ جو خاص طور پر پولیس میں یا اس کے علاوہ دیگر جو اسکواڈز میں لوگ ہوتے ہیں, ان کی باقاعدہ اسسمنٹس ہوتی ہیں ذہنی کارکردگی جانچنے کے لیے, ان کا انکلینیشن جانچنے کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ وہ سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد سے یہ مینڈیٹری کر دیا گیا تھا کئی جگہ پہ کہ یہ ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو ابتدائی تحقیقات ہے نا, اس میں کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی, لیکن ہر پہلو سے تحقیقات کی جائے گی. تو آئی ہوپ کہ ہر پہلو سے تحقیقات ہو, کیونکہ جو جانے والی معصوم جان ہے, یعنی کہ پہلے سے آپ نے بیان دے دیا کہ ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ, اور اب کہہ رہے ہیں ہر پہلو سے تفتیش ہوگی. کیا بات ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. اچھا جی, ملک کا سیاسی پارا تو ہائی ہے, لیکن جو حالات ہیں, جس طرح سے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں آپ دیکھیں گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے, تو بہت لوگ پریشان ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا فی الوقت تو, لیکن ہائی بلڈ پریشر کا کیا کریں, کس طرح سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں, اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کون کون سی ہمیں بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں. کارڈیولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بتائیے سر کہ پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج دن منایا جا رہا ہے 17 مئی ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے, اور اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آگاہی, بالکل ایسے, کیونکہ یہ اتنا کامن مرض ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, پرابلم اس مرض کے ساتھ یہ علامت نہیں دے رہا ہوتا. اچھا, علامتیں نہیں ہیں آپ کو. ہائپر ٹینشن ایکچولی ورڈ ہے بلڈ پریشر کا بڑھنا. اچھا, ایک اسٹینڈرڈ بلڈ پریشر آپ کو درکار ہے خون کے دورانیے کے لیے, ہر جگہ نیوٹرینٹ پہنچانے کے لیے, آکسیجن دینے کے لیے جسم کو, لیکن یہ بلڈ پریشر ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایون وہ چند ملی میٹر ہی کیوں نہ ہو, تو اس کے اثرات پورے جسم میں پھیلے ہوئی خون کی نالیوں پر اس طرح پڑ رہے ہیں جیسے آپ سمجھ لیں آپ کے گھر میں کوئی پائپ ہے جس کی بیئرنگ کیپیسٹی پریشر کی ایک خاص ہے, اس سے تھوڑا سا اوپر پریشر رہ رہا ہے, تو الٹیمیٹلی اس پائپ نے کہیں نہ کہیں سے پھٹنا ہے, یا اس کی اندرونی لیئرز میں کوئی پرابلمز آئیں گی. سیم اپلائز ٹو بلڈ پریشر. یعنی یہ تھوڑا سا بڑھا ہوا بلڈ پریشر جس کو اس وقت ہم نوٹس ہی نہیں لے رہے ہوتے, چیک ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ واقعی, یعنی اس میں سٹیپس ہیں کہ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ لیٹس سے کہ مجھے میری ہارٹ بیٹ irregular ہو رہی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا بے وجہ غصہ آ رہا ہے, یہ سائنس ہو سکتی ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. ایکچولی بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہیں ہے.
بلڈ پریشر علامتیں اس وقت دینا شروع کرتا ہے جب یہ پیچیدگیاں لانا شروع کر دیتا ہے. یہ جو ہیں یہ مسکنسیپشنز ہیں. اچھا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ان یوزل سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کچھ علامتیں بتائیں, اس دوران ایک نارمل آدمی کا بلڈ پریشر بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا, کیونکہ باڈی رسپانس کرتی ہے. کوئی بھی آپ کو درد ہو رہا ہے آپ کے سر میں, آپ کے جسم میں, یا آپ غصے میں, کسی ان یوزل سرکمسٹانس میں ہیں, گھبراہٹ کا شکار ہیں, ایموشنل سٹریس ہیں, آج کل والی سٹریس ہیں, بہت زیادہ آپ نے ذہن پہ طاری کیا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں بی پی وقتی طور پہ بڑھے گا. تو وہی والا معاملہ ہوتا ہے کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے, تو وہ ایکچولی بلڈ پریشر اس کے نتیجے میں بڑھا ہوا, ورنہ ایکچولی بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہیں ہوتی. اسی لیے ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں خاموش قاتل. So do we have to keep it checking? جی بالکل, آفٹر 40 تو لازمی ہے ہر 6 مہینے سال بعد ایک روٹین چیک اپ آپ کرا لیں, جس میں بلڈ پریشر بھی. اور کیا کیا اس میں؟ اچھا, اس میں باقی چیزیں ہیں, لپڈ پروفائل کے, کولیسٹرول کا چیک کرنا, شوگر کا چیک کرنا, اپنا ایک جرنل سٹینڈرڈ ویٹ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اچھا, اس کا آپ نے ایک میجرمنٹ میں نے بالکل عموماً جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کی ویسٹ بڑھ رہی ہے, کیونکہ آج کل وہ جو بی ایم آئی والا کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ ویٹ اور ہائٹ. اس میں میں نے سمپل یہ بتایا تھا کہ ویسٹ کی سرکمفرنس آپ کے ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے. مثلا 6 فٹ کا آدمی ہے, 6 فٹ کا آدمی تو 3 فٹ یعنی 36 انچ, اور 5 فٹ کا آدمی ہے تو 30 انچ. تو نارملی ہماری ہائٹس یہی تو ہوتی ہے نا, 5 سے 6 فٹ, بوتھ جینڈر, بچہ بڑا سب پہ یہ اپلائی ہوگا. اور یہ بہترین کرائیٹیریا ہے کہ بھئی آپ کے ویسٹ پہ فیٹ آنی شروع ہو گئی, اب اس کا ویٹ نہیں کریں کہ میرا وزن بڑھے گا تو میں موٹا کہلاؤں گا. نہیں, یہ فیٹ مطلب ہے کہ آپ میں اندر موٹاپا آنا شروع ہو گیا. بعض اوقات فیٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے انٹرنل آرگنز میں ہوتے ہیں. جی بالکل, اس لیے اور اب جو ہے ایڈوانس آتا جا رہا ہے کہ آپ ایم آر آئی کریں یا یہ کنسٹیچوئنٹس دیکھیں کہ آپ کا مسل کانسٹیچوئنٹ کتنا ہے اور فیٹ کانسٹیچوئنٹ کتنا ہے. یہ تھوڑی ایکسپینسو چیزیں, لیکن تحقیق چونکہ چلتی رہتی ہے, یہ آئیڈیا کرنے کے لیے کہ ایکچولی وزن امپورٹنٹ نہیں ہے, جسم میں فیٹ کی مقدار امپورٹنٹ ہے. ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ٹاپک کی طرف, بلڈ پریشر کی طرف, اس میں ایک دو میں امپورٹنٹ چیزیں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے ابھی آپ کے اس میں نیوز میں سن رہا تھا 2 کروڑ پاکستانی. ایکچولی ہماری جو ریفرنٹ ڈیٹا ہے نا, تو آفٹر 40 ایئرز 40 سے 50% لوگ اس کا شکار ہیں. 40 سے 50%. اور اس میں مزے کی بات کہ آدھوں کو پتا ہے, آدھوں کو کیونکہ یہ اصل میں ہم اس سے ایڈلٹ جو ہائپر ٹینشن ہے اس کو اس طرح کنیکٹ کرتے ہیں. تو ایج اسینشل ہائپر ٹینشن سے ہم کہتے ہیں, تو یہ ایج کے ساتھ آنا شروع ہوتا ہے. اس کے پیچھے بھی ہے, لیکن 40 سے ابو جو ایجز ہیں اس میں تقریباً 50% کے قریب لوگ اس کا شکار ہیں. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہیلتھ کے اسٹیٹ میں اپنے آپ میں یہ خیال رکھیں کہ نمک کی مقدار کم رکھیں کھانے میں, چکنائی کم سے کم ہو, پھل سبزیاں زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کر رہے ہوں, وزن کو بڑھنے نہ دیں, اسموکنگ نہ کریں, اور فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کریں. انتہائی سستے نسخے ہیں, بس ایک ٹرانسفارم اپنی لائف کو کرنا ہے کہ کچھ بنیادی چیزوں پہ آڈٹ کرتے ہوئے, کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. یہ بس ہے کہ آہستہ آہستہ, اور یہ صرف اپنی ذات تک نہیں ہے, پورے اپنی فیملی, کیونکہ جب تک پورا فیملی کلچر چینج نہیں ہوتا آپ ایز اے انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جیسے ہمارے جو ہے نا, مطلب بعض لوگوں کو when they are near 40 ایکسرسائز کا خیال آتا ہے اچانک ہی, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروٹین مختلف فارمز میں لینے شروع ہو جاتے ہیں. اس ٹائم میں یہ نقصان دہ ہوتا ہے فائدے مند؟ پروٹین اگر نیچرل پروٹین ہے, کوئی انابولک اسٹیرائڈز اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب بھی آپ ریزسٹنٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کو ضرورت ہے, کیونکہ مسل انجریز ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو پروٹین لینا ہے تاکہ وہ مسل بلٹ اپ ہو سکے. چلیں, تھینک یو سو مچ فواد فاروق صاحب فار بینگ ود اس. بڑی مفید آپ سے گفتگو رہی. اور کیا کرنا ہے, ہم نے بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد ہم بھی ذرا پانی وانی پیئیں, اپنے لائف سٹائل میں پانی کو ضرور ایکسرسائز کریں, اور تھوڑا ذرا ہم اسٹریچنگ اور ایکسرسائز کر لیتے ہیں, چل پھر لیتے ہیں ایکسرسائز. کیا بریک کے بعد آتے ہیں. بالکل جی, ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے,
اور صدف عبد الجبار جی ویسے آپ مانتی ہیں کہ نہیں مانتی؟ کل پاکستان کی عوام کے لیے بالخصوص ایک اچھا دن تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا میرے جنم دن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, میں بار بار تذکرہ کر کے سیلف پروجیکشن کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اور کافی سارے لوگوں کو کل فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, آپ کی قوت خرید بڑھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو پیٹرول سستا ہوا ہے وہ آپ خرید سکیں. Isn't that a good thing? بالکل بالکل ہے نا. کتنا اچھا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا. ایسے کر کے مزید پیسے کم کرتے جائیں, عوام کی زندگیوں میں سکون آتا رہے گا اور ان کی قوت خرید بڑھتی جائے. اچھا, کل پتہ ہے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ 150 سے نیچے ہوگا نا پیٹرول تو پھر فائدہ ہوگا, اور یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ دیکھو 150 کر دیا. تو ہم لوگ بڑے وہ کیا کہتے ہیں اڈاپٹیو نیچر کے حامل ہیں. کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے سوشل میڈیا پہ, جس سوشل میڈیا کے اب تو گلوبل ولیج ہے نا ہماری دنیا, بھلے اس کے لیے کوئی بھی مینز استعمال کریں, ڈیجیٹل سڑک. ہاں, تو یہ سارا سلسلہ. اچھا, اچھی خبر یہ ہے بھائی کہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ مطلب ابر آلود رہے گا, موسم تھوڑا بہتر رہے گا, تھوڑا سا یہ جھلسنا ہمارا کم ہوگا. تو یہ باقی یعنی ہم سورج کی جو آگ ہے, سورج کی جو تپش ہے اس سے بچ جائیں گے, اس کو بادل روکیں گے, اس کو بادل کور کر لیں گے. لیکن ایسے میں سن اسکرین لگانا پھر بھی نہیں بھولنا. اللہ اکبر, میں نے زندگی میں سن اسکرین نہیں لگایا. پبلک سروس میسج میں آپ کو دیتی رہوں گی کہ آپ نے ہمیشہ یہ رانائی بغیر کسی سن اسکرین کے نہیں, اپنی اسکن کا خیال رکھیں. دیکھیں آپ نے اچھی پرسنالٹی اگر اپنی رکھنی ہے تو پھر آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا, تھوڑا اپنے اوپر توجہ دیا کریں. چلیے جی, کیا کر رہے ہیں, کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اسٹوریز کر رہے ہیں, ایسے ایک لفظ دیکھ لیا. کئی روز سے شدید گرمی میں جھلستے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. ملک بھر میں مطلع ابر آلود رہے گا, جبکہ کراچی, پشاور اور کوئٹہ میں بھی بارش کی توقع ہے. بلوچستان میں 19 سال بعد کھیلوں کا میلہ سج گیا. کوئٹہ میں نیشنل گیمز میں ہاکی, فٹ بال, باکسنگ, شوٹنگ, سائیکلنگ اور سوئمنگ کے مقابلے جاری ہیں. اور چترال کی خوبصورت وادی میں کیلاشی برادری کا چلم جوش فیسٹیول جاری. حسین وادی میں ثقافتی رنگوں کی بہار, ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت. ہاں جی, اچھا, میں نے بارہا کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جس پہ ٹاپ سٹوریز ختم کریں وہیں سے آپ سلسلہ شروع کریں. تو یہ جو وادی کیلاش ہے چترال میں جو موجود, اس کے حسن کے حوالے سے, اس کی خوبصورتی کے حوالے سے کافی باتیں ہوتی ہیں. اور اس وقت یعنی کہ جب ہم آپ سے بات کریں وہاں پر ایک خوبصورت فیسٹیول جاری ہے چلم جوش کے نام سے. اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ پاکستانی جاتے ہیں بلکہ غیر ملکی بھی وہاں پر جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. تو پہلے ذرا اس آپ کو فیسٹیول سے متعلق ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. اتنے خوبصورت کلرز, سو کلرفل, اور ان کا جو ڈریس ہے اور خاص مخصوص انداز سے جو یہ اسے ڈانس کہیں گے جو کیا جاتا ہے, بڑا ہی پیارا ہے. اور یہاں جو میں دیکھتی ہوں الگ ہی اچھے فیچرز بھی الگ ہیں, بڑے خوبصورت لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہی تو خوبصورتی ہے کہ جہاں پر آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی جائیں, پاکستان میں جائیں, ادھر ادھر جائیں, جہاں پر لوگوں کے مختلف نقوش آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی اس سے ہٹ کے بھی, کیونکہ آپ کا ایک کنونشن بیوٹی کے حوالے سے آپ کے کنونشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے لوگ ہیں لیکن وہ بھی خوبصورت ہیں, ان کے بھی نقوش اتنے ہی اپنے ثقافت کو, اپنے ٹریڈیشن کو سال ہر سال گزر گئے, لیکن ہم ایسے ہی مناظر دیکھ رہے ہیں اپنے بچپن سے. مطلب اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی آنے نہیں دی, یہی حسن ہے. اور پاکستان میں بھی جیسے بڑی بڑی کبھی رائل فیملی سے کوئی شخصیات آئی ہیں, وہ یہاں کا ضرور ان کو وزٹ کرایا جاتا ہے تاکہ پاکستان کے مختلف رنگ انہیں دکھائے جا سکیں. بالکل جی, اور کوئی ہیرا وغیرہ بھی مل جائے. ہیرا تو جی, ہیرے تو وہ چلے گئے ہیرے, اب وہ تاج میں سج گئے ہیں. اب لوگوں کو سنتھیٹک بنانا آ گیا. ہاں, اب کیا کریں, اب بھائی کیا کر سکتے ہیں. چلے جی, اب بلوچستان کا تذکرہ کر لیتے ہیں جہاں سے اچھی خبر یہ ہے کہ 19 سال بعد نیشنل گیمز کا میدان سج گیا ہے. کوئٹہ ایونٹ میں ملک بھر سے شریک ہونے والی ٹیموں کی میزبانی کر رہا ہے. اچھا, 34ویں لیٹ می ریفریز 34ویں قومی گیمز میں 32 مختلف مقابلے ہوں گے. ہاکی, فٹ بال, باکسنگ, سافٹ بال سمیت دیگر مقابلے یہاں پر جاری ہیں. صدف کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ اور ساتھ ہی نیشنل گیمز کے کچھ مقابلے جو ہیں وہ اسلام آباد, گوادر, جہلم اور لاہور میں بھی ہوں گے. اور وفاقی دارالحکومت میں شوٹنگ کے ساتھ ساتھ جہلم میں سائیکلنگ, سوئمنگ, لاہور میں
جبکہ سیلنگ کے مقابلے بھی ہوں گے. تو یہ سارے تمام تر مختلف کیٹیگریز میں ہوں گے. 12 مئی سے شروع ہونے والے نیشنل گیمز کے مقابلے 29 مئی تک جاری رہیں گے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست کوئٹہ سے عطیہ اکرم. صبح سویرے. تو عطیہ لگ رہا ہے کہ دھوپ کافی زیادہ ہے, لیکن یہ مجھے ذرا بتائیں کہ جس طرح سے آپ تیار کھڑی ہیں تو کسی مقابلے میں آپ نے بھی حصہ لینا ہے یا نہیں؟ کس میں دلچسپی ویسے؟ بالکل صدف اور اشفاق, بات ایسی ہے کہ 34 سال بعد جو ہے یہاں پر 34ویں نیشنل گیم کے سلسلے میں 19 سال بعد جو ہے یہاں پر بلوچستان میں جو ہے وہ کھیل کے میدان سج گئے ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ میں بھی کسی گیم میں حصہ لوں, لیکن میری صحت کے حساب سے کوئی گیمز ہیں نہیں یہاں پر. اور گیمز کے حوالے سے اگر کہا جائے حصہ لے رہے ہیں تو جناب ہم ان کی لائیو شوٹنگ کا گیم ہے اگر آپ کرنا جس کا ہم باقاعدہ حصہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں شوٹنگ میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل ہے, لیکن میرے خیال میں یہ جو شوٹنگ ہم کر رہے ہیں یہ بھی گیم, یہ بھی ایک بالکل, اور مجھے شوق بھی ہے شوٹنگ کا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہم بالکل یہ جو ہم اس وقت شوٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی سمجھے اس گیمز کو کوریج دینا بھی بہت بڑی بات ہے, کیونکہ بلوچستان میں 19 سال بعد یہ جو مقابلے ہیں اور بلوچستان ان کی میزبانی کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. یہاں کے لوگ جو ہے وہ کھیلوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. فٹ بال کا بھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ میچ جاری تھا, اور یہاں پر میں یہ بتانا ضرور سمجھوں گی کہ 1986 میں جو ہے وہ بلوچستان جو ہے وہ فٹ بال کا میچ جیتا تھا, اور اب 34 سال بعد ہم امید کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ یہ میچ بلوچستان میزبانی کے ساتھ ساتھ اس میچ کو جیتے. اور بہت بڑی خواہش ہے یہاں پر فٹ بال کے بہت زیادہ جو ہے وہ شائقین موجود ہیں. پہلے سے اپنا فیوریٹ بتا دیا آپ. عطیہ کی آواز جو ہے ہم تک تھوڑی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. عطیہ اپنا کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی 19 سال بعد جی گیمز ہو رہے ہیں. جی عطیہ کنٹینیو کیجیے گا. کہ بلوچستان جیتے, میزبانی کے ساتھ ساتھ فٹ بال میچ کا جو فاتح ہے وہ ہمارا بلوچستان ٹھہرے. یہاں پر 12 مئی سے یہ جو گیمز شروع ہوئے ہیں وہ ہمارا بلوچستان ٹھہرے. یہاں پر 12 مئی سے یہ جو گیمز شروع ہوئے ہیں یہ 2 کیٹیگریز میں ہو رہے ہیں. 19 سے لے کے 21 مئی تک جو ہے وہ ایک کیٹیگری میں مختلف گیمز کھیلے جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے 22 مئی سے لے کے 30 مئی تک جو ہے وہ دوسری کیٹیگری کے گیمز ہوں گے. 34 گیم کھیلے جا رہے ہیں, جس میں سے 4 جو ہے وہ صوبے سے باہر کھیلے جائیں گے. خواتین کی اور مرد حضرات کی جو ٹیمیں ہیں ان کے آپس میں میچ جاری ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ وومن کا فٹ بال میچ جاری تھا. یہاں پر جو ہے بڑا دلچسپ میچ چل رہا تھا. خواتین کی جو ہے وابڈا اور جو ہے وہ پولیس مد مقابل تھی, اور ان کا بہت زبردست میچ ہوا اور بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر. اور یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب کسی بھی ملک میں کسی بھی صوبے میں جو ہے وہ کھیلوں کے میدان سجتے ہیں تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کھیلوں کی طرف راغب ہوتی ہے. صحت مندانہ جو ہے وہ پروگرامز کو جو ہے وہ ترویج ملتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امن و امان کی صورتحال بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. جیسا کہ اب ہم کوئٹہ میں دیکھ رہے ہیں, ہمارا ایوب اسٹیڈیم ایک عرصے سے ویران پڑا ہوا تھا, لیکن اس وقت جو ہے یہاں پر مختلف گیمز جو ہیں وہ صبح سے لے کے رات گئے تک جاری رہتے ہیں. دن کے ٹائم تو شائقین کی بہت کم تعداد آ پاتی ہے, کیونکہ دفتر بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, لیکن جیسے ہی 4 بجتے ہیں تو ایوب اسٹیڈیم جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگ جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ جو ہے منظر کافی اچھا ہے اس طریقے سے, لیکن سٹینڈز وغیرہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے باقی انکلوجر وغیرہ تھوڑا سا ان کو خوبصورت بنایا گیا ہے, تھوڑا سا ان کی تزئین و آرائش کی گئی ہے. جی بالکل اشفاق, ایسا ہے کہ میں نے جیسا ابھی آپ کو بتایا بھی کہ سین ایسا ہے کہ دن کے ٹائم تو لوگ نہیں ہوتے, رات کو شام میں کیونکہ موسم بہت خوبصورت ہے, ابھی بھی دھوپ گو کے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی پیاری ہوا چل رہی, بڑا پلیزنٹ ویدر ہے کوئٹہ کا. اور یہاں پر جب ہم نے کھلاڑی جو مختلف آئے ہوئے 7,000 سے زیادہ جو ہے وہ مختلف پاکستان کے شہروں سے جو ہے وہ کھلاڑی آئے ہوئے ہیں, اور ان کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. 22 سے لے کے 30 تک جو ہے وہ نیشنل جو کھلاڑی ہیں وہ بھی یہاں پر ہوں گے, اور یہاں پر جو ہے پاکستان کی فٹ بال ٹیم کا ذکر کرنا چاہوں گی. کوئٹہ کی جو ٹیم ہے اس میں جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل 7 کھلاڑی کھیل رہے ہیں, جو بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر شام کے ٹائم جو ہے موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے, اور ایوب اسٹیڈیم کو بہت زیادہ سجایا گیا, اس میں بہت زیادہ کام بھی کیا گیا تاکہ لوگ یہاں پر آئیں, اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی. یہاں پر جب ہم نے مختلف شہروں سے آنے والی ٹیم سے بات کی تو کھلاڑی بہت زیادہ خوش تھیں. خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ
کہ ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ کوئٹہ جا کر کھیلیں. اور یہاں پر کوئٹہ کا ویدر جو ہے وہ اس قدر زبردست ہے کہ انہیں کھیلتے ہوئے مزہ آ رہا ہے, کیونکہ باقی شہروں میں گرمی بہت زیادہ ہے اور پھر دھوپ میں کھیلنا کھلاڑیوں کے لیے بڑا. اور جیسے کہ آپ نے صدف ذکر کیا کہ اپنی اسکن کا, اپنی بیوٹی کا خیال رکھنا چاہیے, تو یہاں کی دھوپ ایسی ہے جو اسکن کو برن نہیں کرتی, اور خواتین کھلاڑیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو سن اسکرین یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ اپنے جو ہے اسکن کی کیئر کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی. یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے, پانی بڑا زبردست ہے. باقی شہروں میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کی اسکن برن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا بیوٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کا تو آپ کو پتا ہے ان کی بیوٹی سے ریلیٹڈ چیزوں پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. یہاں بھی یہی صورتحال تھی, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کوئٹہ میں یہ گیمز ہو رہے ہیں. زبردست. عطیہ نے ہمیں بتایا, موسم بھی بتایا, موسم کی پریکاشنز کیا ہو سکتی تھیں اور کیسے خوبصورت موسم میں آپ کھیل سکتے ہیں, اسکن بھی اچھی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلی بار یہاں پر فٹ بال کا جو میچ ہوگا اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوں گے, زبردست بات ہے. ہم بھی پارٹیسپیٹ کر لیتے, لیکن ایک ہی دفعہ راؤنڈ لگا کے ہم نے لیٹ جانا تھا. فٹ بال میچ میں بچپن میں کھیلے, بڑا ایفرٹ ہوتا ہے. اچھا, میں نے کرکٹ بھی کھیلی ہے نا بچپن میں, تھوڑی ٹرائی کیا. اتنا جو وہ چھوٹا والا بیٹ ہوتا ہے نا لکڑی کا, اس سے, کیونکہ بڑا والے کا وزن تو میں سنبھال نہیں پاتی تھی. ہاں, لیکن یہ کہ ویسے اور کون کون سے گیمز ٹرائی کیے ہیں؟ کھوکھو کھیلا ہے, اور چھپن چھپائی ہوتا ہے, برف پانی کھیلا ہے. اوکے, سو وہ کھوکھو بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. ہاں, بڑا ٹیکنیکل قسم کا گیم تھا نا کھوکھو میں. اور ایک ایسے کر کے وہ جو ایسے مارتے تھے, ہاں پٹو گرم کہتے ہیں, پٹو باری نہیں کہتے تھے. برف پانی الگ ہے, پٹو گرم ایک الگ ہوتا ہے. اس کے اندر جب مارے نا, اس کے بعد جب بال ہو نا آپ کی اور وہ کمر پہ چپکائیں کسی کو. اچھا, یہ تشدد والا کام میں نے نہیں. اور اگلا جو ہے نا, بال پڑنے کے بعد یوں ہو جائے, یوں, یہ اس سے بہترین جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتی. چلیں جی, ایک بریکنگ ہے, بتائیے. اچھا جی, بریکنگ جی, ڈبہ جلا دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ایک خبر سامنے آئی ہے, ہم آپ تک پہنچاتے ہیں جی. خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت کا کیس ہے, اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. جہانگیر اسلم مزید بتائیں گے. جی جہانگیر. جی بالکل, سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج عبوری ضمانت کے کیس پر جو ہے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی ہے. عمران خان کے لیگل ٹیم کے رکن بیرسٹر گوہر علی نے حاضری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار برانچ میں دائر کر دی ہے. پی ڈی ایم کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا گیا, اور عمران خان کی پیشی کے موقع پر امن و امان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. عدالتی حکم پر ضمانتوں کے لیے عمران خان جو لاہور کی عدالتوں میں آج پیش ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آ سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدم حاضری کی وجہ سے جو ہے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے. وکیل کا کہنا تھا, اور یہ بھی کہا ہے کہ آج کے دن کے لیے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے. عمران خان نے تھانہ رمنا میں درج مقدمے میں عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے, اور آج ہی عبوری ضمانت کی جو ہے مدت ختم ہو رہی ہے, جو کہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 2:30 بجے سماعت کریں گے. ٹھیک ہے جہانگیر, بہت شکریہ آپ کا. تو جناب, ویدر کی بات ہوگی, ایسا کیسے ہوگا کہ پھر ہم کراچی کے موسم کا ذکر نہ کریں. اوور آل ملک کے موسم کی تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن اب کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے کئی دن تک ابر آلود رہے گا موسم, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ موسم سہانا ہو جائے گا. اسی طریقے سے لوگوں کے موڈ بھی خوشگوار ہو جائیں گے, اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا جا رہا. بالکل جی, بارش کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب ابر آلود ہوگا, تھوڑا سا موسم بہتر ہوگا, خاص طور پر شہر قائد میں. آج بھی اگر آپ اپنے موبائل فون اٹھا کے دیکھیں تو موسم کے حوالے سے مطلب ابر آلود ہونے سے متعلق اس پہ اسکرین پہ کچھ ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں. ٹیمپریچر جو ہے وہ 29 بتایا جا رہا ہے. گرمی کافی زیادہ تھی گزشتہ کچھ دن پہلے تک. تو یہ ساری باقی جو ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کراچی, پشاور, کوئٹہ میں بارش کی توقع تو کی جا رہی ہے, اور اسی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سرفراز صاحب, ان سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ جی بلوچستان میں, کیونکہ وہاں پہ تو گیمز بھی ہو رہا ہے, اور عطیہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ملک بھر میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے اس موسم میں, لیکن وہاں پہ موسم اتنا گرم نہیں ہوتا. یوں تو جب کراچی میں جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہاں کی اکبستہ ہوائیں, کوئٹہ کی اکبستہ ہوائیں آ جاتی ہیں, تو گرمی میں بھی وہاں تھوڑی سی ہوائیں. سردار سرفراز صاحب آ گئے ہمارے ساتھ, ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ پریڈکشن تو کچھ اور تھی مئی کے مہینے کی, یہ اب کیا صورتحال کچھ چینج ہوئی ہے؟ بتائیے گا سردار سرفراز صاحب.
جی السلام علیکم. میں نے پوری بات آپ کی سنی نہیں, کون سی کیسے؟ میں نے کہا گرمی کچھ رہنے کی توقع تھی, اب تھوڑا موسم کی بہتری کی امید ہے کیا؟ بہتر ہوا ہے پچھلے 2-3 دن سے. اصل میں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا شمالی علاقوں میں کہیں بارش ہوئی ہے. دوبارہ سے نا مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ اس وقت چل رہا ہے ملک کے کچھ علاقوں میں, بالائی علاقوں میں, اور اسی طرح سے بلوچستان میں بھی اور اپر سندھ میں بھی پچھلے 2-3 دن سے کوئی آندھی واندھی چلتی ہے, لوکلائز ڈسٹ اسٹارم اور اس طرح سے ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں گرمی میں کمی آئی ہے. تو کراچی میں بھی آپ نے دیکھا کہ سمندری ہوائیں اچھی چل رہی ہیں اور بادل بھی آ جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں گرمی ٹیمپریچر نیچے آیا ہے تھوڑا 2 سے 3 ڈگری. اور باقی جگہوں پر بھی جو 46-47 تک پہنچ چکا ہوا تھا اندرون سندھ, اس میں بھی کمی آئی ہے. اب 42-44 اس رینج میں چل رہا ہے ٹیمپریچر. لیکن جمعے کے بعد دوبارہ سے گرمی بڑھ جائے گی, خاص کر اندرون سندھ اور پنجاب کے جو جنوبی پنجاب کے میدانی علاقے ہیں ان میں. تو جمعہ تو 2 دن بعد ہے, تو بس 2 دن کی یہ ابر آلود اور سہانا موسم رہے گا آصف صاحب؟ کراچی میں تو جی ٹھیک رہے گا, اس میں تو اب کوئی ایسی بہت زیادہ ٹیمپریچر جانے کا امکان نہیں ہے. 34 سے 36 کی رینج میں ہی رہے گا زیادہ تر, اور اسی طرح سے سمندری ہوائیں اچھی سپیڈ سے چلتی رہیں گی. اور اسی طرح سے بقیہ جو لوور سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں یعنی ٹھٹھا, بدین اور حیدرآباد تک, یہاں تک بھی موسم ٹھیک ہے. لیکن نواب شاہ سے اوپر کے جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سکھر, لاڑکانہ, دادو, جیکوباد وغیرہ, اور پھر جنوبی پنجاب کی طرف رحیم یار خان, باولپور, بلوچستان کے سبی کا علاقہ ہو گیا, دوسرے جو میدانی علاقے نصیر آباد وغیرہ, ان علاقوں میں گرمی بڑھ جائے گی جمعے کے بعد پھر. اور پھر 23-24 کو مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ داخل ہوگا ملک کے بالائی علاقوں میں, بلوچستان میں بھی اور پنجاب شنجاب میں بھی, تو اس کے نتیجے میں بھی پھر قدرے کمی آ جائے گی گرمی میں. چلیں ٹھیک ہے. سردار سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور موسم کے حوالے سے آپ نے مفید گفتگو کی. جو بھی گفتگو موسم کے اچھے ہونے سے متعلق ہو وہ مفید ہوتی ہے. ہاں بالکل جی, موسم ضرور زبردست رہنا چاہیے, اس سے ہمارے مزاج پہ بھی بڑا مزاج پہ اثر پڑتا ہے. اچھا جی, ذرا اب ہم بات کر لیتے ہیں خواجہ سراؤں کے حوالے سے. اور یہ وہ جینڈر ہے, یہ وہ کمیونٹی ہے جو بہت سارے مسائل کا شکار ہے, اور ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں ایک ان کا ڈفرینٹ ہمیں ایک امیج نظر آتا ہے, بیکاز ایک سرٹن سرکمسٹانسز میں اپ برنگنگ ہوئی ہوتی ہے اور ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں. کچھ ہم جو ہے ان کو لے کے ہمارے معاشرے میں وہ ایکسیپٹیبلٹی بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. لیکن ساری صورتحال ایسی نہیں ہے. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئٹہ میں خواجہ سراؤں کا ایک پورا ایسا گھرانہ بھی ہے جو 1970 سے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے, اور یہ زبردست کام جاری ہے. اس گھرانے سے ہماری نمائندہ ملوا رہی ہیں, تو پہلے دیکھ لیتے ہیں رپورٹ, پھر بات کرتے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. چلیں جی, اب خبر ہے. ہاں جی, خبر بھی فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور آئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. اس موقع پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے خبر جو دی ہے وہ خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. خبر یہی ہے نا بھائی, یہی خبر ہے نا؟ ہاں جی. تو جناب بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کا معاملہ, میں سمجھا کوئی اور خبر ہے, اس پہ سماعت ہوئی ہے اور آئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے ہیں. اس موقع پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا, آئی جی صاحب گڈ ٹو سی یو, جس پر کمرہ عدالت میں موجود افراد نے کہے لگائے. تو اشفاق, گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو. اچھا, یہ مجھے کہنا چاہیے تھا ویری نیکسٹ ڈے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اس کا کسی واقعے کے ساتھ اس کی مماثلت ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کو خیال آیا, انہوں نے گڈ ٹو سی یو کہا. ویسے چیف جسٹس پاکستان نے غالباً عمران خان صاحب کو دیکھ کے کہا تھا گڈ ٹو سی یو, جب انہیں پیش کیا گیا تھا. جی, نیکسٹ ڈے انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو بھی کی تھی. خیر, جہانگیر اسلم ہے, تو ذرا ان سے صورتحال جان لیتے ہیں. فواد چودھری کی جو گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے, تو جہانگیر بتائیے گا, کمرہ عدالت میں کہے بھی لگے, کیا صورتحال رہی؟ جی بالکل, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس کے نقش قدم پر دکھائی دیا ابھی کچھ ہی دیر پہلے, جبکہ سپریم کورٹ میں وزارتوں کے بعد گڈ ٹو سی یو کی گونج اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گئی ہے. اور چودھری کی گرفتاری کے بعد درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری تھی کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. آئی جی صاحب
गुड टू सी यू जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनके वेलकम किया, और जिस पर जज के आईजी से मुकालमे पर कमरे अदालत में मौजूद तमाम अफराद जो लिटिगेंट्स और दीगर वकला मौजूद थे, सारे सबके कहके निकल गए। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पेशी पर गुड टू सी यू कहा था तो इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान को कहे गए जुमले की वजाहत भी की थी। जी अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर असलम साहब, आपने हमें तफसील दी। अच्छा, इसका एक और पहलू भी हो सकता है सदर, कि कल जो फवाद चौधरी साहब के साथ जो वाकया रूनुमा हुआ, जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर थी कि ही वॉज रनिंग हेयर एंड देयर, और जाहिर है कि हाँप भी गए थे और गिरे भी थे, तो हो सकता है उसके बाद देख के उन्होंने कहा हो कि गुड टू सी यू, है ना? मुमकिन तौर पर हो सकता है। क्या कर सकते हैं? समझ नहीं आया मुझे आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक में समझ। पहली बार समझ में आ गया था? नहीं। वेलकम बैक वंस अगेन, और बात करते हैं पढ़ाई की, और पढ़ाई से याद आता है कि फिर आपकी पहली कोशिश ये होती है, अगर आप अच्छे स्टूडियस स्टूडेंट हैं, कि मेरी पोजीशन जो है ना वो मैं टॉप करूं। बिल्कुल ऐसे ही। आज बाखबर सवेरा में हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने जी इंटर बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल की है, मोहम्मद शारिक नदीम। और ये कोविड के दिनों में नहीं हासिल की, ये याद रखा जाए। कोविड के दिनों में तो 1100 नंबर ले रहे थे और बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो रहे थे। ये इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल की है ये पोजीशन। और वो जो होता था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे होगे खराब, लेकिन अब खेल कूद के भी बहरहाल खराब नहीं होते, लेकिन एजुकेशन इज अ मस्ट। तो मोहम्मद शारिक ने बोर्ड के इम्तिहानात में साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने 1100 में से 1026 नंबर हासिल किए। चलो हमने नहीं हासिल किए, किसी ने तो हासिल कर लिए ना, विच इज गुड। अच्छा, इनके वालिद मोहम्मद अदीम भट्टी कराची पुलिस की इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच में हेड कांस्टेबल हैं, और इसी वजह से शारिक मोहम्मद नदीम को महकमा पुलिस की जानिब से 1.5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आईजी साहब इनको देंगे। बाकी भी कहां से कितने पुलिस है वो पैसे दे रही है, क्या बात है जी, जबरदस्त। शारिक हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शारिक। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरे ये बताएं कि कितना पढ़ना पड़ता है, घंटों कोई आपका कोई स्केड्यूल है, क्या करते हैं, कैसे आप टॉप पोजीशन पे पहुंचे? तो सबसे पहले तो मैं बताता तो हूँ कि मैंने जो कि इवेंचुअली बगैर किसी कोचिंग या ट्यूशन के पढ़ा था। अच्छा। तो हमारा जो कि टाइम फर्स्ट ईयर में कोविड का टाइम था, तो अनफॉर्चुनेटली हम कॉलेजेस में नहीं जा पाते थे, तो इसलिए मैंने यूटिलाइज किया कि यूट्यूब एक बहुत अच्छी सोर्स है, और यहाँ पर ऐसे आपको टीचर्स, ऐसे चैनल्स मिल सकते हैं कि जो आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे। बिल्कुल। और वो एजुकेशन जो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से मुमासलत रखती हो। बिल्कुल, मतलब वो टू द पॉइंट होते हैं, ड्यूरेशन भी कम होती है। इसका गुड फायदा ये होता है कि हमें ऐसे टीचर्स ढूंढने पड़ते हैं जो हमारे जो कि माइंड से जो कि रिलेट कर सकें। क्योंकि कभी कभी हमें वो टीचर नहीं मिल पाते, यूट्यूब पे आप आराम से वो सर्च कर सकते हैं। मुझे कुछ प्रोमिनेंट टीचर जैसे मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैथ्स के लिए सर साद लतीफ़ का यूट्यूब चैनल है, फिजिक्स के लिए तला फिजिक्स अकेडमी। और एक अनफॉर्चुनेट बात है कि मेरा कंप्यूटर साइंस में मैंने की थी, तो हमारे यहाँ जो कि कंप्यूटर साइंस में कोई बुक नहीं है सिंध बोर्ड की अपनी बनी हुई, तो हमें सिलेबस ही वेरीफाई नहीं होता कि आखिर क्या करना है। तो हम पास पेपर्स देखते हैं। लेकिन एक चैनल है जैसे पंजाब बोर्ड के हैं सर आदिल महबूब हैं, तो उनका जो कि कंप्यूटर टीचर के नाम से चैनल है, अगर आप पंजाब बोर्ड के ही कवर कर लें कंटेंट्स तो काफी आपको 0.5% जो कि आपका इधर फायदा हो जाता है। इससे वैसे सोच के अंदाजा होता है ना कि वो एक निसाब की जो बात की जाती है पूरे मुल्क में, अगर एक ही करिकुलम हो तो उससे कितना फायदा हो सकता है इधर। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मतलब जिस तरह से सदफ ने आपसे पूछा कि पढ़ने के लिए कितने घंटे सर्व करते हैं, तो क्या पोजीशन लेने के लिए एक जो मिथ है कि भाई पूरा दिन पढ़ते रहो फिर ही पोजीशन आएगी, मतलब हर वक्त जुटे रहो, खेलने के लिए कूदने के लिए टाइम ना निकालो। ऐसा होता है जो टीवी के सामने बैठा है तो बुक उसके हाथ में खा भी रहा है, तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ मेरा जो प्लान ये था, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों को यही होना चाहिए कि वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। और लर्निंग का मतलब रट्टा लगाना नहीं होता, समझना होता है कोर्स को। हमारे यहाँ करते क्या है कि गेस्ट पेपर्स होते हैं, टारगेट पेपर्स होते हैं, आखिर में वहीं पर रिलाई करते हैं और शुरू में कुछ पढ़ते ही नहीं है। मैंने यूट्यूब से इवेंचुअली फर्स्ट 4 to 5 months मैं सारा कोर्स कंटेंट अपना कंप्लीट करता था, और फिर उसके बाद लास्ट के जो 2-3 months है वो मैं यूटिलाइज करता था एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो इतना आपके ऊपर वर्कलोड नहीं होता। अच्छा, वैसे एक चीज़ ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तो चले आपको अच्छी बात है कि टीचर्स जो है अपने आप को अपग्रेड करें, लेकिन उससे हटके जो हमारी कॉलेजेस हैं
ان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے اتنا فوکس کر پا رہے ہیں ٹیچرز جو ہیں اسٹوڈنٹس پہ یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ ان کا وقت ہوتا ہے ان کے پاس اتنا؟ ایکچولی مسئلہ جو کہ کمپیوٹر سائنس کا یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ نہیں ہے جو کہ ابھی تک اتنی ایکسپلورڈ ہو، بالکل اتنی نالجبل ہو. ہمارا زیادہ فوکس میڈیکل یا انجینئرنگ پر ہوتا ہے، اس کی طرف جو کہ جایا بھی نہیں جاتا. تو اس لیے جو جس ٹائم پہ میں گیا تھا اس وقت صرف 50 سیٹس تھی ہمارے کالج میں. ہمارا کالج آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج ہے، تو کافی رینون کالج ہے. اب جو کہ بچوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں آنے کا، تو اب سیٹس جو کہ 50 سے 300 ہو گئی، ورنہ کمپیریزن 500 پری انجینئرنگ اینڈ 50 فار کمپیوٹر سائنس. دیٹ واز بالکل. اچھا، اب آگے فیوچر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ والد تو پولیس میں ہیں، سو آپ کی ڈفرینٹ جو ہے اسٹڈی لائن ہے، کیا آپ نے سوچا ہوا ہے؟ تو میری مدر چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور ابا چاہتے تھے کہ انجینئرنگ لے لوں. تو میں نے بولا نہیں، میں کوئی اور سی چیز لے لیتا ہوں. تو خیر مجھے کمپیوٹر سائنس سے پہلے بھی تھا، میرا تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے کریٹیوٹی کی طرف جاؤں، اور جو کہ میرے خیال سے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ آپ کو جو کہ پرووائڈ کرتی ہے، اور اس میں آپ جس طریقے سے ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے، جس طرح سے آپ ریسورسز کو آپ ہیومنلی جو کہ انٹیلیجنس پرووائڈ کریں اور وہ آپ کے کام آ سکیں، یہ مجھے انسپائر کرتی ہیں والی چیزیں. تو اس لیے میرا مائنڈ بھی ہے کہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جاؤں، مشین لرننگ کی طرف. ایونچولی ابھی میں بیچلرس کروں کمپیوٹر سائنس میں، لیکن انشاءاللہ ماسٹرس کے لیے میرا ایم ہے کہ اس اسپیشلائزیشن میں کروں. تو شارق یہ بھی بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے مختلف ریسورسز یوز کی، جس میں یوٹیوب چینلز بھی آپ نے مینشن کیے، بٹ ادر دین دیٹ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جس کو کرنے سے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ چیزیں بھی پڑھ لیں جو سارے کورس کو کور کر لیں، پلس آپ پوزیشن ہولڈر بھی ہو گئے، تو کیا ایسی اور آپ کچھ ٹپس اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں گے جو چاہیں کہ بھائی وہ بھی آگے بڑھ کے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ کو اس پہ بھی فوکس نہیں کرنا کہ مجھے جو کہ ابھی انٹر میں پوزیشن لینی ہے. میرے مائنڈ میں کبھی یہ تھا بھی نہیں پوزیشن کا. تو ایونچولی میں سے اسٹڈی کرتا تھا، اور یہ آپ اپنی بکس پڑھیں گے تو آپ کے بکس میں ایسے ایسے کانٹینٹ ہے جو آپ لیولڈ اپ ہوتے ہیں فارن کنٹریز کے. تو بالکل بھی اب ڈیگریڈ نہیں ہوتی ہماری بکس، بہت اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں. اور اب اگر یہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے تو پھر ایونچولی جو کہ اب یونیورسٹی میں کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ وہ ان ڈیپتھ وہ ٹاپکس پر آئیں گے. ایونچولی ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں. آپ کا کالج تو کنٹینیو ہوگا، یو ول کنٹینیو ہیئر؟ جی، ابھی میرا 2nd ایئر چلے گا ڈگری کا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آگے یہیں پہ پاکستان میں آپ نے سوچا ہوا ہے کہ مزید کچھ کرنے کا؟ اور اگر اسکوپ یہاں پر نہ ہوا، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہاں پر سیٹس بھی کم تھی، میرا تھوڑا ارادہ تھا کہ میں ماسٹرز کے لیے باہر کا کروں. اچھا. ہاں، تو I will eventually look for scholarship something. Okay. If I واپس آ جانا بھائی، پاکستان کو بہت ضرورت ہے دکھیاری ماں کی صدف آپ کچھ پلیز. تو یہ پھر گھر والوں کی سپورٹ ہے ویسے اس ساری صورتحال میں؟ اور کتنی پڑھائی میں بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کوئی ہوتا ہے گھر میں ویسے ایک ایسا جو آپ کو پش کرتا ہے؟ ہاں، امی کو میں کہوں گا کہ امی نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. اور کافی ٹف ڈیسیشن ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے. میٹرکس سے جب انٹر میں کوئی فیلڈ لینی ہوتی ہے، اور اس میں جیسے میرا جو چوائس تھی دونوں کے اپوزٹ تھی، دونوں پیرنٹس کے، تو اس میں جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا کہ نہ ریسورسز ہیں، کمپیوٹر ہوتے ہی نہیں ہیں، چلتے ہی نہیں ہیں، بڑی بات ہے، تم کچھ کر نہیں پاؤ گے آگے، تمہارے پاس فیلڈز لمیٹیڈ ہے، انجینئرنگ کر لو بہت اسکوپ ہے آگے نا. تو میں نے ان کو سمجھایا نہیں، مجھے آگے کمپیوٹر ہی پڑھنی ہے، تو میں ابھی کمپیوٹر کر لیتا ہوں. چلو اتنا سمجھا لیا تو آگے بھی سمجھا لیں گے. شارق ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے اور اسی طریقے سے کریئر میں ایکسل کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن آور شو. اور آئی ہوپ کہ بچوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ کیسے پڑھائی کرنی ہے، اور یوٹیوب بھی بہت اہم جز بن گیا ہے اب پڑھائی کے لحاظ سے. اور اسی حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسمارٹ اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا ہم کچھ اپنے ناظرین کو، ہماری جو نمائندہ ہیں عشرت، وہ بڑی زبردست چیزیں نکال کے ہمارے لیے لاتی ہیں. اور گرومنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو گرومنگ صرف مرد حضرات اور خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب جو گھروں میں رہنے والے آپ کے پالتو جانور ہیں، جو پیٹس ہیں، ان کی گرومنگ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی ضروری ہے. تو کراچی سے عشرت خان ایک ایسی ہی جگہ لے جا رہی ہیں جہاں بلیاں ہوں یا پھر کتے ہوں، ان کی گرومنگ کی جاتی ہے. ٹریمنگ وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے، ایئر کلیننگ، ٹیتھ کلیننگ، مطلب سب کچھ اس میں کنٹینیو ہوتا ہے ہمارے پاس. کھلی فضاؤں میں رہنے والے ان جانوروں کی گرومنگ ایک جانب انسانی بچاؤ ہے تو دوسری جانب موسم کی ضرورت. بالوں کی کٹنگ ہو یا پھر نیلز کی مینیکیور ہو یا پھر پیڈیکیور، ہر جاندار کے لیے بہت ضروری ہے.
कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। अच्छा, ये जो बात है ना, मुझे इशरत की बहुत पसंद है कि लगी लिपटी नहीं रखती। आप खामखा में मर्दों को भी बीच में कि बनना संवरना मर्दों का हक होता है, ये वो खवातीन, उन्होंने सिर्फ खवातीन का तस्करा किया, फिर जानवरों पे आ गए। उन्हें पता है मर्द करते ही नहीं है, ना उनको जरूरत है, करनी तो चाहिए नहीं, मुंह धो लें, हमारे लिए उतना ही काफी होता है। ओहो, चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस पे तो बहुत कुछ है बात करने को, मगर ब्रेक लेना है। चलें जी, अब तस्करा कर लेते हैं हम महंगे तरीन आड़ू का। आपको पता है कि जब कोई अभी मैंने देखे नहीं, वैसे अभी मुझे आम इक्का दुक्का कहीं पे कोई छोटी मोटी केरियां टाइप की कह सकते हैं कि थोड़ा दिखाई दिए, लेकिन आड़ू मुझे अभी ऐसा इतने दिखाई नहीं दिए, क्योंकि हैं भी तो वो संभाल के रखे होंगे, क्योंकि बहुत महंगे होंगे। लेकिन गर्मी के सीजन में गर्मी की शिद्दत से बचने और जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए और भी काफी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए आड़ू एक बेहतरीन जो है वो तोहफा है, और काफी उसके अंदर फवायद होते हैं। लेकिन सारे फवायद हमने नहीं बताना, क्योंकि हम अगर सारे फवायद बता देंगे तो फायदा क्या होगा। ये फवायद बताने के लिए हमने स्टूडियोज में जहमत दी। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर आयशा अब्बास साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, वंस अगेन। सो बताएं जी, आड़ू कितना मुफीद है, और ये गर्मियों में भी आता है, तो क्यों खाएं हम आड़ू? नहीं, पहले तो ये बताएं, अगर वारे में हो तो फिर कितना मुफीद है हमारे लिए? वारे, देखिए वारे में तो हमने ही उसको लेके आना है, क्योंकि वारे में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कपड़े भी बनाते हैं, हम जूते भी बनाते हैं, हम महंगे से महंगा खाना खाने के लिए होटल्स में भी जा रहे होते हैं, और वहाँ पे आप देखें कि लाइनें लगी हुई होती हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो बहुत हमने शोर मचाया होता है, लेकिन हम जाएं तो हमें सीट नहीं मिलती। तो आड़ू को वारे में लाना ज्यादा बेहतर है, बजाय ये कि हम गंदा जंक फूड बर्गर्स और वो खाएं, क्योंकि आड़ू के फायदे अगर पता चलें, इन्फ्लेमेशन आपकी कम होगी, मैदा आपका बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, हेल्दी बैक्टीरिया आपके काम करना शुरू हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह कि इसके अंदर जो विटामिन सी और विटामिन ए है वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर करेंगे। अच्छा, वो वाली खवातीन जो कुछ अरसे में उन्होंने माँ बनना होता है, उनको तो बाकायदा आड़ू खिलाया जाता है कि जब बच्चे की विलादत होती है या जन्म होता है, तो वो बच्चा इतना सुर्ख और सफेद और बिल्कुल आड़ू जैसी उसकी स्किन होती है, और ये बड़ी गारंटीड बात है। आड़ू की स्किन बाहर वाली या जो आड़ू की स्किन उतार दोनों। अच्छा, वैसे शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल आड़ू जैसा हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आड़ू भी जो है ना बहुत नाजुक है, यानी कि जब वो स्किन के रिजल्ट्स अच्छे लेके आता है, तो आड़ू को भी ये है कि भाई मुझे भी आराम से टच किया जाए। आप देखें कि आड़ू को जरा सी भी चोट लगती है तो फौरन एक ब्रूज पड़ जाता है। तो आड़ू को भी आपने बहुत जोर से दबाना नहीं है। अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, चूंकि वो महंगा भी बहुत है, तो तरीके से रखें, वरना वहां से वो फौरन डैमेज हो जाता है। और लाइट ग्रीन कलर का अगर आड़ू है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर तरीके से राइप नहीं हुआ हुआ, आप उसको कुछ अरसे के लिए रहने दीजिए। स्किन के साथ अगर हम रेफ्रिजरेट करना चाहें, कैसे हम कर सकते हैं? हम स्किन के साथ रेफ्रिजरेट करें, क्योंकि स्किन में ही उसको धो के जब हमने खाना है तो फाइबर जो हमें मिलना है वो स्किन में ही मिलना है, ठीक है, और विटामिन भी इसमें मिलनी है। एक आड़ू की सिर्फ 60 कैलोरीज है, 58 और 60। तो डायबिटीज वाले अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर इसमें 11% 13% है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि डायबिटीज वाले अफराद इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन आड़ू का इस्तेमाल फ्रेश तरीके से करें। अगर आपको जूस भी पीना है तो खुद आड़ू को लेकर के उसका जूस आप बनाएं। ये जो हमें बाजार में मुख्तलिफ जूसेस मिल रहे हैं, पीच जूस और वो, उसके इस्तेमाल का फायदा इसलिए नहीं है कि एक तो उसमें फाइबर मौजूद नहीं है, ऊपर से शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, दूसरा उसमें नाम को भी सिर्फ 10% फ्रूट है, बाकी तो सारा उसके अंदर फ्लेवर डाला हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने फ्रेश आड़ू का इस्तेमाल करना है ताकि उसके बेनिफिट्स। अच्छा, एक चीज आपने ये बताई कि देखें, जिस तरह से आपने कहा कि आड़ू खरीदते हुए आप क्या देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सख्त आड़ू होते हैं, फिर प्रिजर्व करने का अगर फर्ज करें कि सख्त आड़ू आपको, जिस तरह से आपने कहा कि ग्रीनिश या थोड़ा सा पेल से कलर के, ज्यादा पेल कलर के हों, तो उस वक्त उनको क्या बाहर रखा जाए, रेफ्रिजरेट किया जाए, क्या किया जाए? आप उसको बाहर भी रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि हम उसको, जैसे आटा आप लेके आते हैं ना, तो आटा आपने अगर रखा हुआ होता है तो आपने आड़ू को धो के
اور ڈرائی کر کے آٹے کے بیچ میں 1 دن کے لیے دبا دیں تو وہ ڈارک یلو ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے غلطی سے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایز اے گفٹ آپ کو کہیں سے ریسیو ہو جاتے ہیں گرین والے آڑو, تو وہ اگلے دن تک ڈارک یلو میں کنورٹ ہو جائیں گے. جو کھانے ہیں آپ نے وہ ڈارک یلو والے کھانے, گرین والے نہیں کھانے. اس سے کیا ہوگا کہ ایبڈومینل ڈسکمفرٹ ہوگا. 1 دن کے اندر آپ 1 سے 2 آڑو کنزیوم کریں. اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ہم تاثیر کے اوپر جیسے بہت جاتے ہیں نا, جیسے کہ گرمی کے اندر پھل آیا ہے, تربوز ہے یا وہ ہے کہ وہ اس کے تاثیر جو ہوگی ٹھنڈی ہوگی. آڑو کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہے. اچھا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے 1 دن میں 10 یا 12 آڑو کھا لیے تو آپ کو کوئی بہت فائدہ ہونے والا ہے. ہاں گرمی کا کوئی توڑ ہے, یہ نہیں ہے. آیا یہ ضرور گرمی میں ہے, آپ اس کو انجوائے کریں ہر طریقے سے, لیکن آپ نے میکسیمم 1 یا 2 یا 3 لینے. اس سے زیادہ لیں گے تو آپ کو ایکنی بھی ہو سکتا ہے, آپ کو ایبڈومینل ڈسکمفرٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو گیسز بھی ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا, اعتدال پسندی سے لے کے چلنا ہے. اور ٹائمنگز کیا, بریک فاسٹ میں لے سکتے ہیں, لنچ سے پہلے, کس طرح اس کا استعمال کریں؟ دن کا ٹائم بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ اس کی ایبزارپشن بہت اچھی ہوگی ایمٹی اسٹمک میں. اور دوسرا, جن لوگوں کو اسکن کی پرابلم ہے, اگر وہ پیچ کو لیتے ہیں اور ہنی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر کے اپنی اسکن پہ لگاتے ہیں تو اس کا ماسک بہت اچھا ہے چہرے پہ لگانے کے لیے گرمیوں میں, بجائے کہ ہم ایک مہنگا ماسک استعمال کریں. ایمٹی اسٹمک پہ لینے سے اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بہت اچھے ایبزارب ہوں گے. تو فروٹ کے طور پہ لے لیں, جوس کے طور پہ لے لیں تو اس کی ایبزارپشن بہت اچھی ہو جائے گی اور ہم اس کی وائٹامنس کا بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زبردست. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ڈاکٹر عائشہ عباس. اور آپ نے سن لیا ہوگا کہ کتنا مفید ہے, اور واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ جہاں پر ہم مہنگائی کا رونر ہوتے ہیں وہاں پر چلیں آپ بارگین کریں, تھوڑا سا احتیاط کریں کہ فوراً ہی پھل آیا تو نہ خریدیں, تھوڑا ٹائم لگا کے خرید لیں, لیکن زیادہ انویسٹ کریں پھلوں سبزیوں پہ, نہ کہ مہنگے ہوٹلوں میں جا کے کھانے پہ. یہ جو انویسٹمنٹ ہے نا, یہ آپ کی اپنے اوپر انویسٹمنٹ ہے. یہ نہ سوچیں کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں, آپ کی صحت پہ آپ انویسٹ کریں. چلیں جی اب ذرا خبر شامل کر لیتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں جی. لاہور ہائی کورٹ نے سابق صوبائی وزیر پنجاب میاں محمود الرشید کو 11 بجے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے SPCIA کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا ہے. عابد خان ہمیں مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں. عابد بتائیے گا پھر اس کی کیا ڈیٹیل ہے مزید؟ جی بالکل جی, آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے PTI کے رہنما میاں محمود رشید کی بازیابی کے حوالے سے کیس کی سماعت کی اور عدالت نے 11 بجے میاں محمود رشید کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے SPCIA کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا ہے. آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو SPCIA عدالت میں پیش نہیں ہوئے, جس پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے حکم دیا کہ 11 بجے جو ہے وہ SPCIA پیش ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمود رشید کو بھی پیش کیا جائے. اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ میاں محمود رشید کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے. ان کو سیاسی بنیادوں پر ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا, کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں, لہٰذا عدالت انہیں بازیاب کروا کر رہا کرنے کا حکم دے. اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 بجے کے بعد کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد آپ کا. ڈیٹیل بتا رہے تھے اور دیکھیں جی کس طریقے سے CCTV فوٹیجز کی مدد سے بھی کبھی ملزمان آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. تو بہت فائدہ ہے بھائی ان چیزوں کا, CCTV سے بڑی یا مطلب اس طرح ایسے ہی نہیں کہ بس CCTV مل گئی اور چلا دی, نہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو چلیں جی اب وقت آ گیا ہے, امید ہے کہ آپ کافی پریشان ہوں گے. آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں, لیکن کیا کریں, اپنی بھی مصروفیات ہیں اور قدر کھو دیتا ہے ہر وقت روز کا آنا جانا موجود ہے. لیکن آپ تو ہر روز آئیں گے نا. جی اب آئیں گے نا اشفاق, ٹھیک ہے. خیر مجھے ایسے نہ دیکھیں, میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. کل پھر ملاقات ہوگی. ابھی سنار کی ہے تو پھر لوہار کی بھی ہوگی, وہ دیکھیں گے اگلے ہفتے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.